देखो अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू अनवारे रमजान, अनवारे रमजान, नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, मैं आपका मेज़बान मंसूर साहिर अनवार रमज़ान की सहरी नशरियात के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मेरी सहरी ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं नौजवान शायर फ़रहान जाफ़री पैकर। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। और इनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं शहर कराची की एक बहुत ही मुमताज़ आवाज़, ऐसे नात ख़ां कि जो जब नात पढ़ते हैं तो वो आपको अपनी रूह तक उतरती हुई महसूस होती है। हमारे साथ मौजूद हैं अली रज़ा तारी। अस्सलामु अलैकुम। और नाज़रीन कराम, इन दो दोस्तों के साथ, इन दो नौजवानों के साथ हमने परिस्तान से दो परियां भी बुलाई हैं, और ऐसी परियां कि जब आप उन्हें सुनेंगे तो आप उनकी खुश इल्हानी की दाद दिए बगैर नहीं रह सकेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अरीना और अलीशा। अस्सलामु अलैकुम। तो फरहान भाई, आपसे शुरू करते हैं कि सहरी ट्रांसमिशन यानी वक्त कितनी तेज़ी से है। ऐसा लग रहा था कि हमें चंद लम्हे पहले हमने पहली सहरी ट्रांसमिशन की है, आज हम दूसरी सहरी ट्रांसमिशन में बैठे हैं। बिल्कुल ऐसे। तो आपके फैमिली में किस तरह का माहौल होता है जब आप सहरी के लिए उठते हैं? तो ये सारी ट्रांसमिशन जो है वो आपके घर वाले भी देख रहे होंगे, वो आपसे अलग होकर वो वहाँ सहरी करेंगे, आप हमारे साथ करेंगे। तो वो जो एक माहौल बनता है घर का, और ख़ास तौर पे ऐसे जो जिनके हवाले जो हैं वो तहजीब और शाइस्तगी से जुड़े हुए हैं, जैसे आपका एक ख़ानदानी हवाला है, तो वो वहाँ का जो दस्तरखान है वो कैसे सजता है? असल में मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा इस बार रमज़ान सज गया, क्योंकि मेरी शादी भी हुई है माशाल्लाह 2 दिन पहले। और वही है, वही तरीक़ेकार होता है। एक सहरी से कोई 1-1.5 घंटा पहले उठना, पहले कुछ हमारे यहाँ गुफ्तगू ज़रूर होती है। अच्छा। हाँ, मतलब एक होता है ना कि उठे, सहरी की नमाज़ पढ़ी और टाइम चला गया। नहीं, एक भाई भी शायर हैं, वालदा भी कॉलम निगारें लिखती हैं। फिर हमारी जो होने वाली ज़ौजा हैं, इत्तेफाक से वो भी शायर हैं, एम ए इंग्लिश हैं, एम ए उर्दू हैं। माशाल्लाह। तो बस जिस तरह सबके गुजरते हैं, हमारे यहाँ थोड़ा ये होता है कि एक बैठक का सिलसिला लाजमी होता है, चाहे वो इफ्तार हो या सहरी हो। मोबाइल रख दिए जाते हैं। रख दिए जाते हैं, हाँ, ये ज़रूरी होता है, वरना वालदा तो बहुत ज़्यादा। अली रज़ा भाई, यही सूरत हाल मेरा ख्याल है हम जैसे जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके घरों में होती है वो। लेकिन मैंने कल भी कहा था कि अल्लाह ताला का एक ख़ास करम होता है, कहीं भी कोई कमी मुझे लगता है कि नहीं आती है इस रमज़ान के महीने में। कहीं ना कहीं से अल्लाह की रहमतें नेमतें जो हैं वो उतरती हैं, गरीब के घर में भी उतरती हैं, हमारे घर में भी उतरती हैं, आपके घर में भी। कैसे आप उसको अपनी फैमिली को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे सेलिब्रेट करते हैं इस रमज़ान को? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरीके से करते हैं, बाकी रहमतें बरकतें हैं। बाकी जो मतलब कौन सी रहमत ऐसी नहीं है जो गरीब खा है या अमीर खा रहा है, दोनों को अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में जो है बरकत रहमतें मिलती हैं। अल्लाह पाक की रहमतें बरकतें सब लुट रहे होते हैं। अच्छा भाई, परियां जो हमारे इस सेट पर उतरी हुई हैं ये बताएंगी कि अलीशा, आपने रोज़ा अभी रखना शुरू कर दिया है या अभी है टाइम इसमें? अरे वाह 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 वाह। तो चलें जी, माइक पे बात करें ताकि हम सब सुन सकें। माइक दीजिए। और मेरा ख़्याल है एक जो हमारी घर की ख़वातीन हैं वो इस वक्त चूँकि किचन में मसरूफ़ होंगी, तो उन तक कम से कम हमारी इन परियों की आवाज़ तो जानी चाहिए ना। तो अरीना और अलीशा, तो क्या सुनाएंगी आप हमें? पढ़ो दुरूद पढ़ो मोमिनों करीने से, पढ़ो दुरूद पढ़ो मोमिनों करीने से, हुजूर खुद ही चले आएंगे मदीने से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला
नाज़रीन कराम, जिस वक्त हमारी ये परियाँ खुश अलहानी से नात रसूल मकबूल पेश कर रही थी, मनक़बत पेश कर रही थी, उस दौरान हमारी साथी एंकर साथी मेज़बान निदा शेख ने भी हमें ज्वाइन किया है, लेकिन यहाँ वक्त हो गया है एक ब्रेक का, तो हमारे साथ रहिए, अभी वापस आते हैं। नाज़रीन, हम लोग ब्रेक से वापस आ चुके हैं और उम्मीद है कि रमज़ान की दूसरी सहरी सब अपने घर के अंदर अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होंगे और हमारी ट्रांसमिशन को भी देख रहे होंगे। और इसी के साथ साथ हमें मशहूर व मारूफ स्कॉलर अल्लामा अतर मशहदी ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अल्लामा साहब आप? अल्लामा साहब, रमज़ान के हवाले से इतना बाबरकत महीना है और इस साल की नस्बत जो ट्रैफिक के हालात हैं और सारी चीज़ें, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? बल्कि मैं इजाफा कर दूं हज़रत साहब कि जो ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम होता है तो उसके पीछे जो नफ्सियात बताई गई है वो ये है कि हर आदमी दूसरे को रास्ता दिए बगैर तेज़ी से निकलने के चक्कर में रहता है, तो वो अपनी तो सिर्फ देख रहा होता है, दूसरे की नहीं देख रहा होता है। जबकि रमज़ान जो है ख़ास तौर पे तज़किया नफ्स का नाम है, तो हम चाहेंगे इस सिलसिले में ज़रा रोशनी डालें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माहे मुबारक सियाम, अल्लाह ने इसलिए उम्मत को, खुसूसन इंसानियत को, बिलखुसूस मुसलमानों के लिए एक नेमत कबीर, नेमत उज़्मा के तौर पर पेश किया। सुभान अल्लाह। इसकी बुनियाद ये है कि आप माहे मुबारक रमज़ान में गुज़िश्ता जो 11 माह गुजारे हैं आपने, वो कैसे गुजारे? खुद एहतिसाबी का महीना है, दुरुस्त। और आइंदा 11 माह कैसे गुजारने हैं उसके लिए आप रिफ्रेश कीजिए अपने आप को, ये इसलिए रखा गया। अल्लाह अकबर। इस माह में बुनियादी तौर पे इसके कई नाम हैं, अगर मैं पेश करने बैठूं तो कम से कम 99 नाम तो हैं, मज़ीद भी हैं, जिसमें इसको आप तौबा का भी महीना कहते हैं, मग़फ़िरत का भी कहते हैं, सब्र का भी कहते हैं, तवक्कुल का भी कहते हैं, गुनाहों से बारात का महीना है। बेशक। जितनी मनफी और गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उससे बारात का महीना है। दुरुस्त। खुद एहतिसाबी के साथ आने वाले वक्त के लिए, आने वाले लोगों के लिए, आने वाली नस्ल के लिए ये तमाम चीज़ें इंतकाल करने का महीना है। रमज़ान में रोज़ा रखना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। रोज़ा, अब पहले तो रोज़ा समझना है कि रोज़ा असल है क्या। ये सुबह फजर से लेके और मगरिब तक खाना ना खाने का नाम रोज़ा नहीं है, बिल्कुल वजह फरमाया। पीने का नाम रोज़ा नहीं है। असल में रोज़ा इस बात का है कि आपका जो नफ्स है वो आपके ताबे होना चाहिए। बेशक, बड़े मुज़ी को मारा, नफ्से अम्मारा को घर मारा, और यही महीना अगर इंसान के इख्तियार में उसका नफ्स नहीं तो फिर आपकी इबादत भी मशकूक है, चाहे वो नमाज की हो, रोज़े की हो, हज की हो, ज़कात की हो। आपकी ज़ाती ख्वाहिशात अगर आ गई आपके साथ तो नमाज में शिरक हो गया, रोज़ा कमी रह गई, ज़कात देने जाएंगे, ज़ाती ख्वाहिश आ गई, मैं इनको पसंद करता हूँ, मुस्तहिक वो है। इसलिए आपके नफ्स को अपने काबू में रखने का बुनियादी मसला है। अगर आपने ये किया, जैसे अब आपने अर्ज़ किया कि ट्रैफिक, आपका नफ्स आपके काबू में होगा, अक्ल ये कहेगी कि सलीके से जाइए। सुभान अल्लाह। आपका नफ्स अगर आपके काबू में है, अक्ल ये कहेगी कि आँख से गलत नहीं देखेंगे, कान से गलत नहीं सुनेंगे, दुरुस्त। हाथ से किसी को तकलीफ़ नहीं देंगे, ज़ुबान से किसी को तकलीफ़ नहीं देंगे, अपने कलमात से,
اپنی تقریر سے تحریر سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے. جو لباس ہم نے پہنا ہے وہ بظاہر تو اجلا ہے. آپ کوئی بھی شخص ایسا لباس نہیں پہنتا جو خراب دکھائی دے, جی ایسے ہی. بظاہر اجلا ہے. تو اسی طریقے سے انسان کا چہرہ اجلا نہ ہونا چاہیے, بلکہ اس کا ضمیر جو ہے باطن وہ جتنا زیادہ نکھرا ہوگا, جتنا زیادہ روشن ہوگا, انسانی اقدار اتنی ہی ترقی کریں گی, کامیاب رہیں گی, کامرانی پہ جائیں گی. ہمارے ہاں بنیادی مسئلہ صرف اتنا صحیح ہے کہ ہم جتنے بھی اعمال ہیں وہ دکھانے کے لیے کرتے ہیں, بالکل بے شک. چاہے نماز تکلیف دہ ہو, عمل. چاہے عبادات ہوں, یعنی نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, خمس کے بھی مشتہر کرتے ہیں. اسی طرح اگر کسی کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں, کسی کی مدد کر رہے ہیں, کسی سے محبت کر رہے ہیں, یہ تمام چیزیں دکھاوے تک چلی جائیں. جی, اس میں ان سب میں ریاکاری کا عنصر جو ہے وہ نمایاں ہو جاتا ہے. یعنی نفاق ہم میں بترجا عتم موجود ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں, یہ گناہوں سے دوری کا مہینہ ہے. بے شک. ہر منفی چیز سے اپنے آپ کو علیحدہ کیجئے اور مثبت چیز کو اپنائیے. علامہ صاحب, آج کل جیسے آپ نے بات کی کہ روزہ جو ہے وہ نفس کو قابو رکھنے کا نام ہے, مگر کچھ روزے دار ایسے ہوتے ہیں کہ روزہ رکھنے کے بعد وہ ایک دوسرے سے لڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں اور بتا رہے ہوتے ہیں کہ مطلب ہمارا روزہ ہے. تو یہ آج کا جو معاشرہ ہے اور آج کی جنریشن ہے کیسے اپنے نفس پہ قابو پا سکتی ہے؟ دیکھیے بیٹے, آپ جب بیمار ہوتی ہیں تو آپ کی جو مرغوب اور پسندیدہ ڈش ہو وہ بھی اگر آپ کے سامنے رکھی جائے تو اس میں ذائقہ محسوس نہیں. بالکل بالکل درست. ٹھیک ہے, یعنی گویا جب بدن بیمار ہے تو آپ جو چیز استعمال کریں گے اس کے اصل خوبصورتی اور اس اصل ذائقے تک نہیں پہنچیں گے. اسی طرح اگر آپ کا نفس بیمار ہے تو پھر آپ کو نہ روزے میں مزہ آئے گا, نہ نماز میں لطف آئے گا. یہ ایک عبادت ہوگی, ایکسرسائز ہوگی, اور جس چیز میں آپ کا دل نہ لگے, جس میں آپ اس میں خود محو نہ ہو جائیں, جس کو آپ خود پسند نہ کریں, جس میں آپ کو خود ذائقہ نہیں آئے, تو وہ چیز پھر ایسے ہی ہوتی ہے جیسے ابھی آپ نے تذکرہ کیا. تو ہم اپنے چہرے کو, اپنے بدن کو, اپنے لباس کو, اپنی ظاہری چیزوں کو بہتر دکھائی دینے کی کوشش کرتے ہیں. کاش اس کا 10-15-25% بھی خود اچھا بننے کی کوشش کریں تو پھر اچھائی جو ہے وہ معاشرے میں عام ہو سکے. علامہ صاحب, آپ بھی شاید اس بات کی تائید کریں گے کہ محسوس یہی ہوتا ہے کہ من حیث القوم ہم کہیں پستی کا شکار ہیں. کیا سجسٹ کریں گے, کیا تجویز کریں گے, کیا ہمارا جو مرض ہے اس پہ آپ, چونکہ آپ علم رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, آپ وہ علم رکھتے ہیں کہ اور آپ کو سننے والے, آپ کو دیکھنے والے, آپ کو فالو کرنے والے کوئی ٹریک بتائیے, کوئی راستہ بتائیے نوجوانوں کو خاص طور پہ. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں بارہا اور واضح اور روشن انداز سے یہ پیغام دیا, الا الذین آمنوا, اگر تم ایمان رکھتے ہو, وعملوا, عمل کرو, اور صالحات کی جانب آؤ. گویا اللہ نے سنگل پوائنٹ ایجنڈا دیا ہے کہ اگر آپ صاحب ایمان ہو تو عمل صالح کیجیے. عمل یعنی جو آپ معاشرے میں کر رہے ہیں, کہیں اگر آپ استاد ہیں تو آپ کا عمل یہ ہونا چاہیے کہ طلاب کو علم دیجیے. اگر آپ کہیں ملازم ہیں تو اپنے مالک کے وقت کے اندر خیانت نہ کیجیے. اسی طرح اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں تو جو شخص آپ کے پاس آ رہا ہے اس کے حق کی حفاظت کیجیے, اس کو بہتر چیز دیجیے. یعنی گویا اپنے آپ کو اللہ کی قربت اور عوام الناس کی ضروریات کو اس انداز سے پورا کرنا چاہیے جیسا کہ حکم ہے, اور ہر شخص جانتا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں. یعنی آپ یا میں
اگر ہم کہیں بیٹھے ہیں تو ہمیں معلوم ہے کہ صحیح چیز یہ ہے، غلط یہ ہے. یہ اللہ نے ہر شخص کو ودیعت کی ہے. کہا ہم نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک. ہم نے انتہائی احسن تقویم کی. بے شک. عقل دی، دل دیا، دماغ دیا، شعور دیا، علم دیا. سبحان اللہ. یعنی اللہ نے یہ چیزیں دے دی. اب ہمیں معلوم ہے یہ چیز صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ پازیٹو ہے، یہ نگیٹو ہے، یہ اللہ کی قربت والی ہے، یہ اللہ سے دوری والی ہے، یہ رسول اللہ سے محبت اور ان کی اطاعت کی جانب لے کے جائے گی، یہ شیطان کی اتباع میں لے کے جائے گی. اسی طرح والدین سے یہ محبت کا راستہ ہے، یہ ان سے عداوت کا راستہ ہے. انسان کے پاس، ہر انسان کے پاس یہ شعور ہے. اندر کے شعور کو بیدار کیجئے اور اس کی خواہش کے مطابق کام کیجئے. آپ کے دل کی خواہش نہیں ہونی چاہیے. بنیادی فلسفہ. اور پوری دنیا کو پروردگار عالم نے متنبہ کیا، متوجہ کیا. کہا گیا قریش سے، لإیلاف قریش، سنایا گیا قریش کو، لیکن کہا گیا پوری دنیا کے لیے. قرآن کی کوئی آیت کسی وقت کے لیے، کسی قوم کے لیے، کسی مخصوص خطے کے لیے نہیں ہے، ہر ایک کے لیے. کہ اگر بچنا چاہتے ہو الا الذین آمنوا، ایمان لاؤ اور عمل صالح کرو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایمان لاؤ، سبحان عمل اللہ. صالح کرو، سبحان اللہ. اور اس رب کی دائرۂ عبدیت میں آ جاؤ. بے شک. جب آپ کسی کے عبد بن جاتے ہیں تو پھر اس کی خواہش ہوتی ہے، آپ کی کوئی خواہش نہیں ہوتی. اگر اللہ سے محبت کر رہے ہیں تو اس کی خواہش، رسول سے محبت کر رہے ہیں اس کی خواہش، اصحاب با وفائے رسول سے کر رہے ہیں اس کی خواہش، کسی کے پاس ملازمت کر رہے ہیں اس کی خواہش. اس کی خواہش کو مقدم کیجئے، اپنی خواہش کو دبا دیجئے، تب آپ آگے بڑھیں گے اور یہی کامیابی. علامہ صاحب، آپ کی بات سے بڑا حوصلہ ملا ہے. اور مجھے اقبال یاد آتے ہیں جو اپنی نسل سے مایوس نہیں ہیں، وہ بس مٹی کو ذرا سا نم چاہتے ہیں. تو ہمارے درمیان ایک نوجوان ایسا بیٹھا ہوا ہے، شاعر اہل بیت بھی ہے اور نوجوانوں میں بہت ہی توانا آواز ہے. آپ کی اجازت سے میں چاہوں گا کہ فرحان جو ہے ہمارا بھائی، فرحان جعفری پیکر، کچھ عطا کیجئے. ایک نعت کے اور رمضان کا میں نے ایک کلام لکھا تھا اس کا نام. جی جی بسم سنائیے. اللہ. نعت سے یہ مطلب ہے کہ پے کرے معیار میں ڈھلتی ہوئی اس ذات میں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پے کرے معیار میں ڈھلتی ہوئی اس ذات میں، فکر کی آفاقیت ہم کو ملی ہے نعت میں. سبحان اللہ. فکر کی آفاقیت ہم کو ملی ہے نعت میں، یوں اضافہ کر دیا سرکار نے درجات میں. واہ. یوں اضافہ کر دیا سرکار نے درجات میں، خون کا رشتہ دیا مجھ کو رکھا سادات میں. اللہ اکبر. اللہ خون اکبر. کا رشتہ دیا سبحان اللہ. مجھ کو رکھا سادات میں. اس سے بڑی سعادت نہیں ہے. یوں اضافہ کر دیا سرکار نے درجات میں، اللہ اکبر. خون کا رشتہ دیا مجھ کو رکھا سادات میں. خون کا رشتہ دیا مجھ کو رکھا سادات میں. نعت احمد شعر دیکھے گا کہ نعت احمد جب شب اسرا کہی تو یوں لگا. واہ. نعت احمد جب شب اسرا کہی تو یوں لگا، پورا دن جیسے نکل آیا ہو آدھی رات میں. اللہ اکبر. سبحان پورا اللہ. سبحان دن اللہ. نعت احمد جب شب اسرا کہی تو یوں لگا، پورا دن جیسے نکل آیا ہو آدھی رات میں. تم کو عشق مصطفیٰ کا واسطہ ہے دوستوں، مت کسی کا دڑ جلانا پھر کبھی جذبات میں. سبحان اللہ. مت کسی کا دڑ جلانا، پے کرے خاکی کرے کیسے بھلا ان کی ثنا، خود ثنا کرتا ہے جن کی خبریہ آیات. سبحان اللہ اللہ. اکبر. بہت اعلیٰ بھائی، بہت اعلیٰ. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. اچھا علامہ صاحب، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت فضل ہے اور بہت بڑی نعمت ہے یہ ہمیں. اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بخشنا، وہ ہمارے بخشش کا ذریعہ ہیں. اور ہم اس چیز کو ایک ایسا ایڈوانٹیج لے چکے ہیں کہ بھلے ہم کچھ بھی گناہ کر لیں، کچھ بھی وہ کر لیں، مگر ہم یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی
قیامت کے دن ہمیں ان کی اطاعت ملے گی اور قیامت شفاعت کے ملے دن گی۔ ان کے ذریعے ہماری بخشش ہوگی، تو کیا ہم ان کے امتی کہلاتے ہیں ایسے گناہ کرنے کے بعد بھی؟ مطلب ہمیں کہیں وہ جو آپ نے خود احتسابی والا ذکر چھیڑا تھا، کہیں ہم شرمندہ ہوتے ہیں اپنے اندر کہیں آج کا مسلمان خاص طور پہ اس سب کانٹیننٹ کا؟ بالکل۔ آپ کے سوال میں دو سوال ہیں۔ پہلا یہ کہ کیا ہم ان کی امت ہیں؟ جی۔ دوسرا سوال میں جہاں تک سمجھا ہوں، کیا یہ سب کرنے کے بعد بھی ہم بہتر رہ سکتے ہیں؟ یہ دو مجھے سمجھ میں آئے سوال۔ دیکھیے پہلی چیز تو یہ بیٹے، آپ بھی کسی کی اولاد ہوں گی، ہم سب کسی کی اولاد ہیں، اور ہم اکیلی اولاد نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم یہ 5 افراد بیٹھے ہیں، پانچوں ایک والدین کی اولاد، سپوز مثال، وہ بہت بہتر ہیں اطاعت میں، آپ بہت بہتر ہیں والدہ کی محبت میں، ہم کچھ کم ہیں، یہ کچھ کم ہیں، یہ اس سے بھی کم ہیں، اور جو آخری بیٹھے ہیں وہ اطاعت بھی نہیں کرتے، وہ محبت بھی نہیں کرتے، وہ الفت بھی نہیں کرتے، اور دیگر وہ کام کرتے ہیں جس سے تکلیف پہنچے۔ تو گویا ہم 5 اولادوں میں ایک جو ہے وہ انتہائی گمراہی کی طرف ہیں، ایک اعتدال پر ہیں، ایک بہت زیادہ ہیں، ایک آگے ہیں، لیکن جو سب ہیں وہی ایک ہے، یعنی گویا یہ رشتہ ختم نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، رشتہ ختم نہیں ہوتا، لیکن آپ پھر اسی کو دیکھیے کہ والدین کس سے زیادہ الفت کریں گے، کس سے زیادہ محبت کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے جب انسان کو خلق کیا تو انسان کی حیثیت سے ہم سب ایک ہیں، لیکن گروہوں میں بٹ گئے، قوموں میں بٹ گئے، مسالک میں چلے گئے، مذاہب میں چلے گئے، ویسے ہم اللہ کی مخلوق ہیں۔ اسی طرح جب رسول سے وفا کی ہم نے اور ان سے محبت کی، ان سے اطاعت کی، تو جتنی ہم محبت کرتے جائیں گے، جتنی ہم اطاعت کرتے جائیں گے، اتنی قربت ہوتی جائے گی، اور جس سے قربت ہو جاتی ہے محبت اسی سے کی جاتی ہے۔ تو رسول اللہ بھی اسی سے محبت کریں گے جو ان کے کردار پر عمل کرے گا، افکار پر عمل کرے گا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام، آپ سفر پہ تھے، آپ کے ساتھ احباب تھے۔ اچھا، یہ اس دور میں ہمیں جانا پڑتا ہے، یہ سمجھانے کے لیے ناظرین کو کہہ رہا ہوں کہ اب سے کوئی 1500 برس پہلے، 1550 برس پہلے کیفیت کیا ہوگی، 1400 برس پہلے، 1300 برس پہلے کیفیت کیا ہوگی۔ اسی طرح تو شہر نہیں ہوں گے، 2-4 مکان ہوں گے، پھر ریگستان ہوگا، پھر جنگل ہوگا، پھر نخلستان ہوگا، پھر کہیں جا کے، ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے۔ اسی طرح۔ اب آپ عرب کے معاشرے میں جائیں، اس وقت امام محمد باقر علیہ السلام جب سفر پہ جا رہے، آپ کے ساتھ احباب، دور سے دیکھا کہ کوئی چھوٹی سی بستی نظر آ رہی، آپ پہنچے، کہا بھئی کس کے بستی ہے؟ اپنے احباب سے پوچھا، کہ مولا یہ تو آپ کے چاہنے والوں کی بستی ہے، آپ سے محبت کرنے والے، آپ سے الفت کرنے والے، آپ کے معاملات پر اطاعت کرنے والے، یہ ان کی بستی ہے۔ کہا اچھا، یہاں ٹھہر گئے، وضو لیا، پانی وضو کیا، پانی سے مصلی بچھایا، دعا کی، نماز پڑھی۔ اب دعا کے کلمات ہیں جس کے لیے میں نے پوری تمہید کی ہے۔ اے بار الہ، اس بستی میں رہنے والوں کو منتشر کر، کیا؟ اللہ، منتشر کر دے۔ میں تفصیل میں جا رہا، صرف ایک اسی بات کو۔ اب آگے چلے، وقت گزر گیا، پھر ایک کوئی بستی قریہ نظر آیا، یہاں بھی روکا، یہ کس کی ہے؟ کہا مولا یہاں سے جلدی گزرے، یہ تو آپ سے عداوت رکھنے والے، آپ کے اجداد سے عداوت رکھنے والے کا نہیں۔ وہی عمل کیا، پانی لیا، وضو کیا، مصلی بچھایا، نماز حاجت پڑھی، پھر دعا، پروردگار تجھے واسطہ ہمارے حق کا، اس بستی میں رہنے والوں پر اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا نزول فرما، اللہ اکبر۔ ان کو انتشار سے بچا۔ وہاں بھی
دعا کی، یہاں بھی دعا کی، مصاحبین پریشان ہو گئے. کہ کیا کیا حکمت ہے؟ مولا اس میں کیا حکمت ہے؟ سمجھ نہیں آتی. وہ آپ کے چاہنے والے ان سے کہہ رہے ہیں کہ وہ منتشر ہو جائیں، اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہاں آ گئے. کا بات یہ ہے کہ یہ غلاظت ہے، یہ جہاں جائے گی یہ غلاظت جائے گی صاحب. ان کو تمام چیزیں یہیں مل جائیں، یہ یہیں رہیں گے. وہ ہمارے محب ہیں، مشکل ہوگی تب بھی محبت کریں گے، سبحان اللہ. اور جہاں جہاں جائیں گے ہماری محبت کی شمع سبحان لیتے ہوئے اللہ، جائیں گے. سبحان اللہ. تو الہی بندہ ہوتا وہی ہے، دنیا کے کسی دور میں ہو، کسی خطے پر ہو، کسی قوم میں ہو، کسی مسلک میں ہو، کسی مذہب میں ہو، کسی جگہ ہو، کسی وقت بھی ہو. وہ اللہ سے محبت اور آل محمد سے محبت، اصحاب باوفاء محمد سے محبت، انسانیت سے محبت، علم سے محبت، عمل سے محبت، کردار سے محبت کو پیش کرتا چلا جائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب علامہ صاحب آپ نے اتنی مطلب سادہ الفاظوں میں گہری گفتگو کر دی ہے، اور جو میرے دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، اگر وہ اس نقطے کو سمجھ لیں گے تو یقیناً وہ جو آپ نے ابتدائی تمہید میں کہا تھا کہ یہ خود احتسابی کا مہینہ ہے، ہم اپنے اندر ذرا سا جھانکیں گے، جھانک کر دیکھیں گے تو بہت ساری چیزیں ہمیں ایسی نظر آئیں گی جنہیں ہم نے ٹھیک کرنا ہے. اور یہی مہینہ ہے کہ جس میں آپ اور ہم جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ڈاکٹر ڈیٹ دیتا ہے نا آپریشن کے لیے کہ یار اس مہینے کی ڈیٹ ہے یا اس تاریخ کی ڈیٹ ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور حضرت صاحب آپ کی اجازت سے ہمارے درمیان ایک خوبصورت نعت خواں علی رضا بھائی بھی موجود ہیں، تو ہم علی رضا بھائی سے بھی خواہش کریں گے کہ کچھ عطا کر دیں. علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا، یا مصطفیٰ عطا ہو اب اذن حاضری کا. کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ. بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سلام علی حضرت کا ہے. کہتے ہیں کہ یہ وہ سچ ہے، یہ وہ سچ ہے، یہ وہ سچ ہے کہ جسے ایک جہاں مان گیا در پہ آیا جو گدا بن کے وہ سلطان گیا. اس کے انداز نوازش پہ میں قربان گیا. بولو نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. ہاں نعمتیں بانٹتا
تھا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ دوستی سے توجہ کیجئے گا، دوستی سے مجھے مطلب نہ کسی بیر سے کام، ان کے صدقے سے کسی سے نہ پڑا خیر سے کام، ان کا شیدا ہوں مجھے کیا حرام و دیر سے کام، بس انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، بس انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ بام مقصد پہ تمنا کے زینے پہنچے، لب ساحل پہ نصیرن کے سفینے پہنچے، جن کو خدمت میں بلایا تھا نبی نے، پہنچے جانو دل ہوش و خیرت سب تو مدینے، پہنچے جانو دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے۔ تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور دیکھیں منصور کتنا خوبصورت کلام پیش کیا، اور وہی بات ہے کہ میں اکثر آپ سے یہ بات کا ذکر بھی کرتی ہوں کہ جب مدینے کا ذکر آتا ہے، ان گلیوں کا، ان وہاں کے گزر کا ذکر جب آتا ہے تو ایک الگ سی انسان کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ بس وہ صورتحال یہی ہے نداد، جو آپ کی کیفیت تھی اس وقت میری بھی تھی، بلکہ میں علامہ صاحب سے یہاں ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ جاننے کی کوشش بھی کروں گا کہ علامہ صاحب، ہر وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے، اہل بیت کی محبت اپنے دل میں سجا کر رکھتا ہے، اس کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں کہ وہ مقامات مقدسہ کی طرف جا سکے، یا عمرے کے لیے جا سکے، حج کے لیے جا سکے۔ خاص طور پر اگر میں بات کروں اس ماہ رمضان کی، تو میں آپ سے دریافت کرنا چاہوں گا کہ وہ کون سا محبوب عمل ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ جو کرنے سے آپ جو ہے وہ بہت زیادہ نفع حاصل کر سکتے ہیں اس ماہ میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تم اس کے رسول سے محبت کرو۔
सुभान अल्लाह। मोहब्बत न फासलों को माने होती, न ममालिक, न कुछ और, न पैसा, न खुशी, कुछ नहीं। यहाँ बैठ के भी मोहब्बत की जा सकती है, बेशक, घर में बैठ के भी की जा सकती है, सफ़र के दौरान भी की जा सकती है, मुलाजिमत के दौरान भी मोहब्बत की जा सकती है। मोहब्बत का बुनियादी फ़लसफ़ा ये है कि जो शख्स मोहब्बत कर रहा है उसका आशिक जो है और आशिक का जो माशूक है, माशूक के चश्मे अबरू पे शिकन नहीं आती। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब आपका कौल है, अगर ऐसा है कि अल्लाह को या रसूल को या असहाब रसूल को वो फेल, कौल, अमल, किरदार अगर चश्मे अबरू पे शिकन आ गई तो बेकार है। अब इसमें ना तो हमारे पास फासले हैं, यहाँ बैठे यहाँ से सलाम करें, जवाब यहीं आएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। कहना ये चाह रहा हूँ, किरदार, कौल और अमल ये जितना ज्यादा खालिस होगा, जितना खालिस होगा, जितना खालिस होगा, माशूक का किरदार, कौल, अमल आशिक तक खुद पहुंच जाएगा। ये खुद सफर करता है, इसको सफर की जरूरत नहीं। बिल्कुल ठीक, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अल्लाह तक, रसूल तक, आले रसूल तक, असहाब बावफा तक, और जिससे आप मोहब्बत कर रहे हैं उस तक खबर पहुंच जाएगी अगर आप खालिस हैं, मुखलिस हैं, मुखलिस हैं। खुलूस जो है वो खुद सफर करता है। मतलब आपने तो एक दरिया को कूजे में बंद कर दिया, और क्या अच्छी आपने लाइन दी है कि आप जिससे मोहब्बत कर रहे होते हैं उस तक वो पहुंच जाती है, उसको सफर की जरूरत नहीं। हाँ, मतलब ऐसा ये यहाँ से है। अच्छा, बकौल इसके इकबाल लिए- के दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। बिल्कुल। इसके लिए मौला कायनात, अमीर कायनात, अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने नहजुल बलागा में एक कलमा अदा किया, अता कीजिए। और वो ये फरमाया कि अगर मशहदी साहब साहिल साहब से मोहब्बत कर रहे तो साहिल साहब के दिल में, उनके दिमाग में जितनी मशहदी साहब की इज्जत है, एहतराम है, मुकाम है, ये दलील करती है कि वो आप कितनी मोहब्बत कर रहे हैं उससे। इसी तरह अगर औलाद वालिदैन से कर रही है तो औलाद के दिल में वालिदैन का मुकाम क्या है, जो मुकाम होगा उसी मुकाम पे मोहब्बत होगी। अब हम रसूल से मोहब्बत का दावा करते हैं, आले रसूल से मोहब्बत, असहाब बावफाए रसूल से मोहब्बत का दावा करते हैं, तो हमें ये देखना चाहिए कि हम अगर किसी को तकलीफ दे रहे हैं, क्या रसूल ने तकलीफ दी? किसी का हक खा रहे हैं तो क्या आले रसूल ने ऐसा किया? किसी को हिकारत से देख रहे हैं, क्या असहाब बावफाए रसूल ने ऐसा किया? अगर नहीं किया तो हम सिर्फ गा रहे हैं, मोहब्बत नहीं कर रहे, दावा कर रहे हैं। किरदार हमारा शयातीन जैसा है, मोहब्बत वाला नहीं है, इताअत वाला नहीं है, फर्मा बरदारी वाला नहीं है। और इस्लाम हो या कोई निज़ाम हो, उसका बुनियादी मसला ये है कि आपकी गुफ्तार आपके अमल से जाहिर होनी चाहिए। अगर आपका अमल कुछ और है, गुफ्तार कुछ और है, तो ये है निफाक। और मुनाफिक इस कदर पस्तरीन दर्जा है कि कमज़ोर मुसलमान तो फिर भी शिफाअत की उम्मीद रख सकता है, मुनाफिक नहीं। दुरुस्त, दुरुस्त, दुरुस्त। लामा साहब की नाज़रीन कराम, पुरमक्स गुफ्तगू के असर में आप भी थे, मैं भी था, और मुझे अभी बताया गया कि बहुत टाइम गुजर गया, हमें वक्फा लेना था, लेकिन अल्लामा साहब की इतनी खूबसूरत गुफ्तगू थी कि हम चाहकर भी वक्फा नहीं ले सके, लेकिन ये हमारी मजबूरी है, तो हम ले रहे हैं एक छोटा सा वक्फा। हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसा है कि
جتنا آپ سنیں اتنا کم ہے اور ایک سما سا بن جاتا ہے. اور ابھی ہم بریک سے واپس آئے, اس سے پہلے ہمارے ساتھ علامہ صاحب تھے, تو ابھی میں چاہوں گی کہ یہ واپس سما بندہ سا رہے اور سبھی اسی ذکر کے اندر کھو جائیں. ہمیں بالکل دو پیاری پیاری بچیوں نے جوائن کیا ہوا ہے, اس سے پہلے بھی انہوں نے ہمیں سنائی تھی, بہت پیاری نعت سنائی تھی. تو میں ان سے گزارش کروں گی کہ یہ دو اشعار کچھ بتائیں. ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا, ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا, سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے, میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا, میری 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 سرکار میری بات بنائے رکھنا, اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا, اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا, میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. سراپا قطع ہوں نگاہ کرم ہو, سراپا قطع ہوں نگاہ کرم ہو, میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم ہو, میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم ہو, مجھے مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے, اگر مانگتا ہوں نگاہ کرم ہو, میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کہوں, میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کہوں, اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا, اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا, میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا, میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. اب کی یاد نے آباد کیا ہے مجھ کو, اب کی یاد نے آباد کیا ہے مجھ کو, واللہ پرور میری بستی کو بسائے رکھنا, واللہ پرور میری بستی کو بسائے رکھنا, میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا, میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. سبحان سبحان اللہ اللہ, سبحان سبحان اللہ اللہ, سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت کلام تھا. اور بے ندا شک آپ نے ایک بات سنی اور سمجھی کہ میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا, بالکل. اور جو علامہ صاحب کہہ کے گئے ہیں کہ وہ بات بنانی ہے اگر, تو پھر یہاں جو ہے یہاں سے خالص ہونا ہے, بے شک. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے لیے مطلب مٹ جانے کا حوالہ ہے. بالکل وہ بالکل. جب آپ فنا ہوگے تو پھر بقا کی طرف جاؤ گے. فرحان ہم اسی ٹرانس میں ہیں, مطلب علامہ صاحب چلے گئے لیکن ان کا اثر نہیں گیا, تو کچھ ہے تو کچھ عطا کریں. میں بالکل پیش کرتا ہوں. مولا کائنات کے حوالے سے میں 21 رمضان ان کی شہادت کا بھی دن ہے. اس دن بھی ہم آپ کو بلائیں گے انشاءاللہ. میں آپ کو ایک ترئی محفل ہوتی ہے عسکری میں, ترئی مصرع دیا جاتا ہے, اسی کے چند اشعار میں آپ پیش کرتا ہوں کہ سفر میں
رہتے ہیں گرد و غبار دیکھتے ہیں. سفر میں رہتے ہیں گرد و غبار دیکھتے ہیں. سفر میں رہتے ہیں گرد و غبار دیکھتے ہیں, کب آسماں کی طرف خاک ساڑ کیا دیکھتے اچھا ہے ہیں. بھائی, واہ 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 ہماری خلد نجف ہے چلو نجف کی طرف, واہ. ہماری خلد نجف ہے چلو نجف کی طرف, علی کا جشن ہے تازہ بہار دیکھتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اور سبحان کہاں چلے ہو رسالت کا اجر تو دے دو, جنا میں جاؤ گے کھا کر ادھار دیکھتے ہیں. اللہ, سبحان اللہ. جنا میں جو ذوالفقار علی لائے تھے کبھی وہ ملک, علی کی بیٹی کے لہجے کی دھاڑ دیکھتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان خدا اللہ, کا سبحان شیر اللہ. خدا کا شیر نیستان سے نکل آیا, تمام بھیڑیے راہ فرار دیکھتے ہیں. کیا کہنے, کیا کہنے, پھر عطا کر دیں. بھائی خدا سبحان کا اللہ. شیر نیستان سے نکل آیا, تمام بھیڑیے راہ فرار دیکھتے ہیں. میں یا علی کی صدا گام گام دیتا ہوں, علی بھی میری طرف بار بار دیکھتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں یا علی کی صدا گام گام دیتا ہوں, علی بھی میری طرف بار بار دیکھتے ہیں. اور ولا کے نور سے روشن نہیں ہیں دل جن کے, وہ نامراد نتیجے میں ناڑ دیکھتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہے بندگی کا وہ عالم بغور حیرت سے, علی کا چہرہ عبادت گزار دیکھتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور زبانیں میسم تماڑ دے رہی ہے صدا, تو ایک بار علی کو پکار دیکھتے ہیں. واہ واہ واہ. تو ایک بار, اور تو خوش نصیب ہے, تلمی ہے, دیکھیے گا ذرا, تو خوش نصیب ہے میسم تجھے مبارک ہو, تیرے امام تیرا کاروبار دیکھتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اور اللہ. علی کے عشق کا نشہ عجیب ہے پیکر. بھائی یہیں رک جاؤ بھائی فرحان, یہ اس مصرے میں تو کمال ہو گیا, مطلب پھر پڑھو. تو خوش نصیب ہے میسم تجھے مبارک ہو, آہ, تیرے امام تیرا کاروبار دیکھتے ہیں. اللہ, سبحان اللہ. علی کے عشق کا نشہ عجیب ہے پیکر, ہم اس کو عقل پہ اپنی سوار دیکھتے ہیں. کیا کہنے, کیا کہنے, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرت صاحب کچھ عطا ہو جائے. اسی ایک جو انہوں نے بات کی ہے کہ علی کا عشق والی, اس میں ایک شعر پیش کر دیتا ہوں میں. ایک شعر کیا, پوری ایک شعر پیش کریں, اس کے بعد علی کا پھر. عشق مقدر سوار دیتا ہے, بے شک, علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے, علی کا بغض تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے. علی کے ذکر کو تو ادنا نہ سمجھ اے ملک, علی ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. علی 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 ہر دم علی علی. آئیے ایک نعت شریف پیش کرتا ہوں عطا کریں. کہ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا مدعا مدینہ ہے, بس میرا مدعا مدینہ ہے. میں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے, اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے. کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے, کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے, کیا بتاؤں بھئی دنیا والے تو درد دیتے ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. یہ دنیا والے, یہ دنیا والے, یہ دنیا والے تو درد
زخمی دل کی دوا مدینہ ہے، زخمی دل کی دوا مدینہ ہے، یہ دنیا والوں سے اب وفا کیا ملے، دنیا والوں سے اب وفا یہ کیا ملے، دنیا والوں سے اب وفا کیا ملے، پیار دیتا فقط مدینہ ہے، پیار دیتا آؤ آؤ مریضوں آ جاؤ، آؤ آؤ مریضوں آ جاؤ، کیونکہ دارالشفا سبحان اللہ، بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، کیونکہ دارالشفا مدینہ ہے، بھئی دل فدا ہے مدینے والے پر، میں چاہوں گا سب مل کے کہہ دیں، دل فدا ہے مدینے والے پر، میرا دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور منور دل منور میرا مدینہ ہے، دل منور میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو خوبصورت محفل سجی ہوئی ہے اس کو جاری رکھیں، اور یہ جو خوبصورت سی ہماری پریاں اتری ہوئی ہیں ان سے بھی کوئی کلام کوئی فرمائش کریں۔ بالکل بے شک ایسے ہی ہے، کیونکہ منصور یہ شرف سرکار کے لیے کچھ بیان کرنا، یہ جی شرف جی ہر جی، کسی مطلب کو یہ تو سرکار نہیں یہ بڑے دیتے ہیں، اور کرم بہت کے ہیں ہی- فیصلے، یہ بڑے بالکل، نصیب کی بالکل، بات ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور میں کہوں گی کہ کوئی پیاری سی اچھی سی مدینے سے ریلیٹڈ ہی کوئی نعت آپ سنائیں۔ مطلب آپ اپنے ذہن میں جو بنا کے بیٹھے ہو وہ سناؤ، کوئی مطلب، لیکن ہم خود مدینے پہنچ جاتے ہیں پھر، آپ جو سناؤ گے کوئی قدغن تو ہے نہیں، ہم خود مدینے پہنچیں گے۔ تصور میں مدینے کی گلی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل
اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. خوبصورت کلام تو ہم نے سنا ہے, لیکن یہ ارینا اور علیشہ سے ہم یہ بھی تو جاننے کی کوشش کریں کہ یہ جو ماہ رمضان میں وہ ہماری جو چھوٹی پری ہے 2 سال سے پورے روزے رکھ رہی ہے, تو وہ جو ہے وہ روزے میں کیا کیفیت ہوتی ہے وہ ذرا پوچھیں تو. ہاں پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ روزہ رکھنے میں کوئی پرابلم تو نہیں ہوتی, اسٹڈی بھی ہوتی ہے کیونکہ, اور پھر آپ سحری کی اور افطار کی ٹرانسمیشنز میں بھی جاتے ہوں گے, تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ 6 میں ہو. اور ارینا آپ؟ 7. اچھا ماشاء اللہ. تو روزے کی جب آپ رمضان آتے ہیں تو چونکہ محافل بھی بڑھ جاتی ہیں, تو پھر کس طرح مینج کرتے ہو یہ ساری چیزیں؟ اور روزے کی اللہ تعالیٰ خود صبر دیتے ہیں. اچھا کبھی کبھی ایسا نہیں لگتا کہ بس اب پانی پی لیں؟ نہیں چلتا, ٹائم گزر جاتا ہے. اور کہاں کہاں آپ نے جو ہے یہ جا کے منقبت اور نعت پیش کی ہے؟ کون کون سے شہروں میں گئے ہو, یا ابھی تک کراچی میں ہی ہو؟ ابھی تک تو کراچی میں ہی ہے. اچھا. اور کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو یہ سب پڑھتے ہوئے؟ ہم لوگ کو 4 ایئرس. 4 سال ہو گئے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو کھانے میں پوچھیں نا کیا پسند ہے, مطلب کچھ کلرز تو ڈالیں. نہیں آپ بات کر رہے ہیں, میں آپ کو سن رہی ہوں, میں پھر بعد میں پوچھوں گی. نہیں بعد میں نہیں پوچھنا, آن اسکرین پوچھنا ہے. بعد میں وہ جو دسترخوان سج رہے ہیں نا, وہ دسترخوان جو سج رہے ہیں آج ہمارے پیارے بھائی جو ہیں عثمان, ان کی طرف سے دسترخوان سجا دیا گیا ہے. تو وہ عثمان بھائی شکریہ آپ کا, آپ کی محبت, آپ نے دسترخوان سجا دیا یہاں ہمارے سب اسٹاف کے لیے. جو میں نے ڈریس ویئر کی ہوئی ہے کافی وائبرنٹ سا کلر آ رہا ہے اور بہت پیارا سا کلر ہے, اور خاصا مہنگا بھی لگ رہا ہے مجھے. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ کافی فیمس ڈیزائنر ہے مرجان مشہدی, تو یہ ان کا پورا ڈیزائن کیا ہوا ہے. اسکرین کے اوپر ان کا نمبر بھی آ رہا ہوگا, اور وہ ایسٹرن ویسٹرن دونوں ہی وہ ڈریسز ڈیزائن کرتے, فیوجن بھی ڈیزائن کرتے, اور یہ بڑا عربک سا ڈیزائن ہے جو لک ہے, اور کلر بھی اسی طریقے کا, اور لگ بڑا بھاری سا رہا ہے مگر بہت ہی لائٹ ویٹڈ ہے کہ آپ ایزیلی کیری کر سکتے ہو. اور میں نے بھی جو کچھ پہنا ہوا ہے یہ سب ہمارے مرجان مشہدی کا ہی دیا ہوا ہے, اور مرجان بہت اچھے دوست ہیں. اچھا دوستی اپنی جگہ ہے, لیکن جو فیشن ڈیزائننگ کا حوالہ ہے مرجان کی وہ بھی ماشاءاللہ بہت اعلیٰ ہے. ضرور آپ اس نمبر پہ رابطہ کریں گے تو بہت ساری چیزیں بہتر ہوں گی. تو کیا کھانے میں پسند ہے علیشہ؟ بریانی. اور سحری میں کیا کھاتے ہو ارینا؟ پراٹھا. اچھا کوئی ایسی چیز جو بالکل سخت ناپسند ہو؟ امی پکا دیں تو آپ کہتی ہیں نہیں یہ نہیں. اچھا گھر میں امی زیادہ پیار کرتی ہیں ابو؟ بابا. آپ کس سے زیادہ پیار کرتے ہو؟ دونوں سے. پھڈا کراؤ دو ہی بہن ہو آپ؟ پھڈا کرانے کے چکر میں نہیں پھڈا نہیں, مگر ایک گھر کے اندر پتہ ہے ایک ایسا فرد ہوتا ہے جس سے نا بچہ بہت اٹیچ ہوتا ہے, اور لڑکیاں تو زیادہ تر اپنے بابا سے ہی اٹیچ ہوتی ہیں, اور جو لڑکے ہوتے ہیں وہ اپنی ماں کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں. تو یہ اس حساب سے چل رہا ہوتا ہے. آپ 2 ہی بہن ہیں؟ تو کس سے سب سے زیادہ لڑائی ہوتی ہے جو بالکل ہی سخت نا پسند ہو؟ مطلب آپ دونوں چونکہ ساتھ پڑھتی ہیں, ساتھ آتی ہیں, ساتھ جاتی ہیں, تو جب بیچ میں کہیں پھڈا ہو جاتا ہے, کوئی چیز آپ کی انہوں نے کھا لی یا ان کی آپ نے کھا لی, تو پھر کیسے مینج ہوتا ہے؟ پھر بابا دوستی کراتے ہیں یا خود بخود ہی, چونکہ کام کی نوعیت ایسی ہے تو خود بخود دوستی ہو جاتی ہے؟ اچھا. لیکن کتنی دفعہ لڑائی ہوتی ہے دن میں, 2 دن میں, 3 دن میں, کوئی نہ کوئی چیز ادھر سے ادھر ہوئی تو؟ اچھا یہ بہن بھائیوں کا نا بڑا ایک خوبصورت سا وہ ہوتا ہے سلسلہ کے بچپن کا, کہ چھوٹی چھوٹی نوک جھوک اور وہی پیار محبت, اور یہی ساری چیزیں پھر انسان کو بڑے ہو کے یاد آ رہی ہوتی ہیں, اور یہی ایک رشتے کی خوبصورتی ہے میرے حساب سے. ندا آپ تو اکلوتی ہیں, تو آپ کی لڑائی کس سے ہوتی رہی ہے بچپن میں؟ میری لڑائی میری ہپو سے سب سے زیادہ ہوتی تھی, اور ان سے اتنی لڑائی ہوتی تھی کہ مطلب وہ اور میں ایک دوسرے کو ایسا تھا کہ کہتے ہیں نا سخت ناپسند اس طریقے کا ماحول تھا, مگر وہ پیار بھی ہم اتنے ہی کرتے تھے, جتنا لڑتے تھے نا اتنی ہی ایک دوسرے سے ہمیں محبت تھی. بالکل اس طریقے سے. ابھی یہ جو لڑائی ہے آپ کہاں تک آ گئی ہے؟ کوئی سیٹ پہ کوئی ڈائریکٹر تو ایسا نہیں, کوئی پروڈیوسر کوئی جس سے آپ جو ہے وہ لڑ جاتے ہو کہ جی یہ صحیح نہیں آ رہا, ساؤنڈ کا مسئلہ آ رہا ہے, پرابلم آ رہی ہے؟
ایسا تو کچھ نہیں ہے. نہیں نہیں سیٹ میں خیر ہلکی پھلکی نوک جھوک چلتی رہتی ہے. اچھا وہ چلنی بھی چاہیے تاکہ اس سے کام بہتر ہو جائے, خوبصورت ہو جائے. اور وہ مزے کی چیز کچھ ایسی ہے کہ اگر میں تھوڑی بہت یہ نوک جھوک نہ ہو نا تو مجھے کوئی زندگی میں نا فلیور نہیں لگ رہا, تو بہت زندگی بور سی ہو جاتی ہے. فلیور ڈالتے ہیں نا. علی رضا بھائی سے پوچھتے ہیں, علی رضا بھائی کہاں جا کے پڑھنے کا اتفاق ہوا آپ کا؟ پورے کراچی میں ماشاءاللہ الحمدللہ پڑھنے سکھر بھی گئے, بس یہی کراچی میں ہوتے ہیں. اور لیکن صورتحال یہی ہے کہ جتنا ماشاءاللہ آپ اچھا پڑھ رہے ہیں, یقیناً ہمارے اسکرین پر بھی لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے, تو ضرور علی رضا بھائی سے بھی رابطہ کریں ان کے حوالے سے. اچھا ویسے زیادہ اسکوپ ثنا خوانی میں یہاں کراچی میں ہے یا دیگر شہروں میں ہے؟ کراچی میں ہاں, اور جو پنجاب سائڈ میں بھی ہے. جو محافل سجتی ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں وہ زیادہ ہوتی ہیں باقی پورے پاکستان کے مقابلے میں. تو اگر جیسے کہ کوئی جو ہماری اسکرین سے دیکھ رہا ہو بچہ یا بچی جو ثنا خوانی کا شوق رکھتے ہیں اور وہ آنا چاہ رہے ہوں اس فیلڈ کے اندر ایز اے پروفیشن کے اندر, تو وہ کس طریقے سے وہ کرے مینیج اور ساری چیزیں کیا سجیسٹ کریں گے آپ انہیں؟ تو اس میں بھی کیا کہوں, بچے جو آواز تو یہ تو اللہ کی دین ہے. کیا ہمارے پاس کوئی ایسے ادارے ہوتے ہیں جو یہ سکھائیں, یہ کچھ کریں؟ جی بالکل ہوتے ہیں, اس کی باقاعدہ کلاسز ہوتی ہے بچوں کی, بڑے بھی اس میں جا کے سیکھتے ہیں. ہمارے علاقے میں بھی ہوتا ہے, تو سیکھیں, باقی پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ آ جائے گا پڑھتے پڑھتے. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین کرام, جو ہمارے ساتھ مہمان ہوں گے یا علماء کرام ہوں گے, آپ ان سے سوال کر سکتے ہیں, اپنے مسائل جان سکتے ہیں. آپ اس اسکرین پر نمبر دیکھ رہے ہوں گے, نمبر چل رہے ہیں ہمارے چینل کے, آپ ان نمبر پہ کال کر سکتے ہیں. اور ہمارے کچھ دوست جو ہمارے ساتھ جڑے ہیں انہوں نے ہمیں یہ واضح کیا ہے کہ وہ بہت نیکی کا کام کرنا چاہتے ہیں. تو ایسے لوگ, ایسے افراد جو کہیں اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ وہ ڈیزرونگ ہیں, مستحق ہیں, تو وہ کال کر سکتے ہیں, اور پھر جو ہم سے امداد ہو سکے گی وہ نہایت خاموشی سے ان کا پردہ رکھتے ہوئے ان تک پہنچائی جائے گی. کراچی فرحان سب سے زیادہ چیریٹی کرنے والا شہر ہے. اچھا, آپ سے کراچی کا ذکر میں نے اس لیے بھی چھیڑا کہ آپ کراچی کو اون کرنے والے نوجوانوں میں ہیں. آپ ان لوگوں میں ہیں جو کراچی کا مقدمہ جو ہے وہ اپنی غزل میں بھی لڑتے ہیں, نظم میں بھی لڑتے ہیں, اور جہاں جہاں موقع ملتا ہے آپ وہ بات کرتے ہیں. اچھا, کراچی کی جب ہم بات کرتے ہیں نا, تو کراچی کی بات کرنے کا قطعی مقصد کسی ایک خاص لسانی گروہ کا حوالہ نہیں ہے. کراچی میں بسنے والے تمام زبانوں کے بولنے والے, تمام مسالک, تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے ہر فرد جو کراچی میں رہتا ہے, کراچی اس کا ہے. تو کراچی تھوڑا سا تو ڈسٹرب ہے. تھوڑا نہیں ہے منصور بھائی, آپ بہت تکلف کرتے ہیں. کراچی اس وقت بہت زیادہ ڈسٹرب ہے, چاہے آپ کیا کہتے ہیں ٹریفک حادثات کی طرف سے, چاہے آپ اکنامکل دیکھ لیں, چاہے آپ ماشاءاللہ مجھ سے بہت بہتر اور شاعر ہیں, سکتا ہوں آپ سے, آپ چاہے سخن کے اعتبار سے آپ دیکھ لیں, ساری چیزیں تو یہاں سے اٹھا لی جا رہی ہیں. اور کراچی کا بہت برا حال ہے, بلکہ ابھی حالیہ معاملات میں اس قدر ایکسیڈنٹ میں یا تو ہمیں ہائی لائٹ نہیں تھے یا بہت زیادہ ان پچھلے ہفتوں میں ہائی لائٹ ہو گئے. ٹریفک حادثات کا اس قدر سلسلہ شروع ہو گیا تھا کہ 2 ہفتے کے اندر 104 لوگ کراچی کے, بھلے وہ کوئی بھی زبان ہے, کوئی زبان, وہ ڈمپر جو تھا وہ یہ نہیں دیکھ رہا تھا یہ میں سندھی کو چل رہا ہوں یا میں یہ کوئی مہاجر کو چل رہا ہوں, یا وہ ایک مافیا ہے. اور یہ اچھا, ان پہ کوئی روک تھام بھی نہیں ہے اس قسم کی. بات یہ کہ اس کا جو نا ایک ظاہر حکومتی سطح پہ ہر چیز کے قانون بنائے ہوئے ہوتے ہیں, البتہ اس پہ عمل نہیں کیا جا رہا ہوتا. کنٹینرز, ڈمپر, ان کی جو ٹائمنگ ہے آفیشلی وہ رات 11 بجے سے صبح 6-7 بجے تک کی ہے, کیونکہ دن میں ظاہر موٹر سائیکل, بائکس اور اس طرح, تو اس پہ عمل بھی ہونا چاہیے. اور اس پہ بھی ایک واضح آواز اٹھائی گئی ایک سیاسی رہنما کی طرف سے, تو اسے زد و خوب کر دیا گیا اور ان پہ FIR ہو گئی. اور جبکہ اس جو ٹینکر اور ڈمپر مافیا ہے ان کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے اسمبلی. اصل میں بنیادی نقطہ یہی ہے. اچھا, مجھے یاد پڑتا ہے فرحان کہ جس وقت مصطفیٰ کمال میئر کراچی تھے تو یہ گفتگو چل رہی تھی کہ وہ موٹر سائیکلوں والا ٹریک الگ کیا جائے. تو کچھ تو موٹر سائیکل والوں کی بھی ہمارے پاس ہے, وہ بھی ایسے ہی زگ زیگ میں اور اس طرح اتنی تیزی میں ہوتے ہیں, ان کو بھی. منصور بھائی بات پتہ ہے کیا, انقلاب آ جاتا ہے,
انقلاب کو قائم رکھنا ایک بڑی بات ہوتی ہے. بالکل. جیسے ایران میں انقلاب آیا یا تو فرانس میں انقلاب آیا, اس کی جو انقلابیت ہے اس کو گرم جوشی ہے اس کو برقرار رکھنا ایک بڑا کام ہوتا ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, مصطفیٰ کمال صاحب کے دور میں بے تحاشا کام ہوا, بلکہ یوں کہہ لیں کہ کراچی میں سب کی تاریخ میں اگر سب سے زیادہ کام ہوا ہے تو مصطفیٰ کمال. جی بالکل ایسا ہی ہے. میری کسی سیاسی نہیں, ہم یہاں سیاسی بات نہیں کر رہے ہیں, لیکن میں بیرسٹر مرتضیٰ وہاب کا ویژن بھی میں بہت اچھے سے سمجھتا ہوں. وہ بہت ہی لٹریری پڑھا لکھا نوجوان ہے, کام کرنا چاہتا ہے, لیکن وہ جو ایک خاص بیوروکریسی کا مزاج ہے نا, وہ نہیں اس طرف کو جانے دیتا کام کی طرف. نہیں ہے, بہت ساری چیزیں جو ہیں اس کو آپ کو فالو اپ لینا پڑتا ہے. اگر ہم نے کوئی روڈ بنایا ہے تو اس کا کیا کہتے ہیں 3 مہینے بعد, سال بعد اس کا ایک باقاعدہ ایک ٹیم ہوتی ہے جو فالو اپ کرتی ہے, جن کے ماتحت یہ ادارے ہوتے ہیں, روڈ ہوتے ہیں, بلدیات میں آتے ہیں, لیکن بدقسمتی سے ہماری یہاں فالو اپ والا چکر ہے نہیں. اچھا, اب تو ایسا ہو گیا کہ اگر کوئی روڈ بن بھی جائے نا تو وہ روڈ بننے کے کچھ ٹائم کے بعد ہی اس سے بھی بدترین حالت کے اندر ٹوٹا ہوا ہوتا ہے. بالکل. ابھی کھوکھرا بار میں رہتا ہوں میں, وہاں پہ بھی روڈ ڈلے تھے اور وہ واپس کھدائی کا کام. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. ناظرین کرام, گفتگو بہت اچھی رہی آج کی اس ساری ٹرانسمیشن کی, اس نشریات کی, اور آپ بھی آخری مرحلوں میں ہیں. پانی پئیں, چائے پئیں, اور روزہ جو ہے وہ رکھیں, کیونکہ انتہائی سحر کا وقت جو ہے وہ ہوا چاہتا ہے. ہم اپنے پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے اپنے بچوں سے ضرور یہ چاہیں گے کہ کوئی آخری کلام آج کی اس محفل کا ہمیں سنا دیں. اس کے ساتھ ساتھ پھر ہماری طرف سے آپ کو اجازت, آپ کی طرف سے ہمیں اجازت. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی اس خوبصورت سی ہماری ان خوبصورت بچیوں کی پرفارمنس کے بعد, ان کے کلام کے بعد. جب تک کے لیے اللہ حافظ. اب تو بس